प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी में एक जनाजे के दौरान उड़ता हुआ एक अजीब और गरीब घोड़ा आसमान से नीचे जमीन पर आया और आकर एक जनाजे के करीब खड़ा हो गया। लेकिन फिर वहां पर अल्लाह का एक ऐसा मोजिजा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। ये जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। इस्लाम का दूसरा सबसे मुकद्दस तरीन मकाम है। मस्जिद नबवी सऊदी अरेबिया के मदीना शहर में मौजूद है। सऊदी दौर में इसकी सबसे बड़ी तोसी 1994 में हुई थी। आज के इस वक्त में तो पैगंबर के हुजरे के नाम से जो जाना जाता है वो इस मस्जिद के जुनूब मशरिक कोने में बना हुआ है। इसमें अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। इसी पर गुंबद खिजरा बनाया गया था। ये मस्जिद नबवी की सबसे नुमाया निशानियों में से एक निशानी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो शख्स खाना काबा की जियारत के लिए सऊदी अरब जाता है तो फिर वो लाजमी तौर पर उम्रा या हज करने के बाद में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए मदीना शरीफ भी जरूर जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों को मदीना की मिट्टी नसीब हो जाती है, यानी कि जिनका इंतकाल मदीना शरीफ में हो जाता है, तो वो बड़े ही खुश नसीब लोग होते हैं। फिर उनका जनाजा बहुत ही एहतमाम के साथ जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया जाता है और फिर वहीं पर यानी कि जन्नतुल बकी में ही उनको दफन कर दिया जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा या हज करने के लिए सऊदी अरब जरूर जाए और फिर जब वो उम्रा या हज करने के बाद जब मदीना शरीफ में चला जाए तो फिर वो वहां से वापस लौट कर नहीं आए, यानी कि उनका वहीं पर इंतकाल हो जाए और उनको मदीने की ही मिट्टी नसीब हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका इंतकाल मदीना में होता है और उनको मदीना की मिट्टी नसीब होती है। ज्यादातर लोग हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और फिर मक्का और मदीना में जियारत करने के बाद खैरियत से वापस अपने घर को लौट आते हैं। लेकिन बहुत ही कम खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जो मदीना में जियारत करने के लिए जाते हैं और फिर उनका वहीं पर इंतकाल हो जाता है, उनको मदीना की मिट्टी नसीब हो जाए। ऐसे खुश नसीब लोग बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक शख्स था जो काफी दिनों से इस बात को लेकर बेचैन था कि वो कब उम्रा या हज करने के लिए मक्का मदीना जाए, यानी कि उसकी ये दिली ख्वाहिश थी कि वो एक बार हज या उम्रा करने के लिए मक्का मदीना जरूर जाए। लेकिन हर बार उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसकी वजह से वो मक्का मदीना में नहीं जा पा रहा था। उसके पास में पैसा रुपया सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी न जाने उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था कि जिसकी वजह से वो मक्का मदीना नहीं जा पा रहा था। लेकिन इस बार उसने अल्लाह से रो रो कर बहुत दुआएं की, बहुत मन्नतें की और अल्लाह ने इस बार उसकी इस दुआ को कबूल भी फरमा लिया। इसीलिए इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो हर हाल में खाना काबा की जियारत के लिए सऊदी अरब जरूर जाएगा और फिर मक्का से मदीना शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए भी जरूर जाएगा। उसके बाद काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो सऊदी अरब पहुंच गया। वहां पर जाकर सबसे पहले तो उसने खाना काबा यानी अल्लाह के घर की जियारत की और वहां पर खाना काबा का गिलाफ पकड़कर ज़ारों कतार रोने लगा और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करने लगा। आसपास के लोग उसको देख रहे थे, मगर वहां पर मौजूद सब लोग जानते थे कि यहाँ पर आने के बाद हर मुसलमान की हालत ऐसी ही हो जाती है। हर मुसलमान का यहाँ पर आने के बाद दिल रोने को करता है और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं करने को दिल चाहता है। ऐसा ही हाल इस शख्स का भी हो रहा था। ये भी ज़ारों कतार रोए चला जा रहा था।
اس کے بعد اس نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور اللہ کی عبادت کی اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اور پھر یہاں پر عمرہ خیریت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ آج وہ بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج اس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں پالی ہوں۔ جب وہ مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو اس کے بعد بھی وہ بہت زاروں قطار رونے لگا۔ روضہ رسول کی جالی کو پکڑ کر اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سیکورٹی والے دوڑ کر اس کے پاس آئے، کیونکہ اس جگہ پر سیکورٹی والے کسی کو زیادہ دیر تک رکنے نہیں دیتے، لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ وہ تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی مبارک پکڑ کر اپنا سر ٹکائے بھی روئے جا رہا تھا۔ اس کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر سیدھا زمین پر لیٹ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ شخص کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ یہ ابھی تو رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور ابھی یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ پھر وہاں پر آس پاس میں جو سیکورٹی والے موجود تھے وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور پھر اسے اٹھانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگے، لیکن وہ تو اپنے ہوش سے بالکل بیگانہ ہو چکا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ آخر اس شخص کو اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر فوراً اس سیکورٹی والے اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ڈاکٹروں کی طرف سے انہیں جو خبر ملی اسے سن کر وہ سب کے سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس کے پاس میں وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے فوراً ہی اس کے گھر والوں کو انفارم کر دیا جائے۔ اس شخص کے ساتھ میں یہاں پر کوئی بھی اس کا اپنا موجود نہیں تھا، لیکن پھر جب چھان بین کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ کے ذریعے سے یہاں پر آیا تھا، اس لیے پھر فوراً ہی اس ٹریول ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کے ذریعے سے اس نام کا ایک مسافر یہاں پر آیا ہوا ہے اور وہ اس وقت بہت بیمار چل رہا ہے، اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس لیے فوراً ہی اس کے گھر والوں نے یہ خبر پہنچا دو اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ اگر ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ٹریول ایجنٹ نے فوراً ہی اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی، یعنی کہ ان کے گھر والوں کو اس بارے میں بتا دیا اور ان کو اس بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے انتقال کے بعد میں میت کو گھر پر بھیجنا ہے یا پھر وہیں پر مدینہ شریف میں دفن کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے اس بندے کی خواہش کے بارے میں بھی معلوم کیا۔ یہ سن کر گھر والوں نے بتایا کہ اس کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اس کو وہیں پر یعنی کہ مدینہ شریف کی ہی مٹی نصیب ہو جائے، اس کے لیے یہاں اللہ سے رو رو کر وہ دعائیں بھی کرتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ یا اللہ، میں جب بھی خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں جاؤں تو مجھے وہیں پر موت آ جائے اور مجھے وہیں کی مٹی نصیب ہو۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو وہیں پر موت آ گئی، اسی لیے پھر اس کے گھر والوں نے اس بات کی انہیں اجازت دے دی کہ اس کو وہیں پر یعنی کہ جنت البقیع میں ہی دفن کر لیا جائے۔ پھر وہاں کے نمائندوں نے اس کی تدفین کے لیے بہت اچھا اہتمام کیا، اس کو غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی جانے لگی۔ تمام لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہاں پر کافی لوگ موجود تھے جن کی تعداد کم سے کم 500 لوگوں کے آس پاس بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص بہت خوش نصیب تھا جو اس کے نماز جنازہ میں اتنے لوگ موجود تھے۔ اب امام صاحب نماز جنازہ مکمل کر کے جیسے ہی وہاں سے ہٹے تو ایک دم سے مدینہ شریف میں تیز تیز ہوائیں چلنے لگی۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے موسم کو یہ کیا ہو گیا۔ پھر اچانک ہی امام صاحب کی نظر آسمان کی طرف گئی تو انہیں ایسا فیل ہوا جیسے کوئی پرندہ نما چیز اڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی ہو۔ دھیرے دھیرے وہ چیز ان کے قریب آتی گئی، ساتھ ہی ساتھ ان کا وجود بھی اس کا بڑا ہوتا چلا گیا۔ امام صاحب بہت غور سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر حیرانے کی بات یہ تھی کہ امام صاحب کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب نارمل کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پیچھے کھڑے لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ پرندہ نما چیز نیچے آئی تو امام صاحب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی پرندہ نہیں بلکہ وہ تو ایک گھوڑا تھا جو اڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔
پھر وہ گھوڑا بالکل اس جنازے کے قریب آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر امام صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساتھ ہی پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھ رہے تھے، لیکن پیچھے کے لوگ سب لوگ نارمل لگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر امام صاحب کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ مناظر صرف اور صرف وہی دیکھ پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے اور پھر ان منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ پھر وہ گھوڑا اس میت کے قریب گیا اور اس کے کان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کو غور غور سے دیکھنے لگا، اور پھر ایک دم سے اس نے اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھایا اور ایک تیز آواز میں ہنہنانے لگا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ گھوڑا جس طرح سے آیا تھا پھر ویسے ہی اڑتا ہوا واپس آسمان میں کہیں گم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی فرشتہ اپنا روپ بدل کر اس میت کے پاس میں آیا تھا، اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ دیکھ کر امام صاحب وہیں سجدہ ریز ہو گئے اور اس شخص کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرنا، اگر یہ گنہگار ہے تو اس کی بخشش فرمانا۔ اور اس کے بعد امام صاحب نے پیچھے کھڑے لوگوں کو اشارہ کیا کہ میت کو دفنانے کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ میت کی طرف بڑھے اور میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پھر اللہ اکبر نعروں کے ساتھ جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے۔ ادھر امام صاحب بہت مطمئن نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ انسان اللہ کے بہت ہی زیادہ نزدیک ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اسے ایسا منظر دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعودی عرب میں طوفانی بارشوں کے بعد اب طوفان نے مدینہ منورہ کا رخ کر لیا ہے۔ 1400 سالہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ کیا یہ قیامت کی کوئی نشانی ہے؟ مدینہ منورہ میں آنے والے طوفان اور سیلاب نے کتنی تباہی مچائی اور کیا اس طوفان نے مسجد نبوی کو بھی نقصان پہنچایا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ارے دوستو، جہاں تیز ہواؤں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور جگہ جگہ تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں مدینہ کے متعلق ایک سنسنی خیز خبر نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ ایک ایسی آندھی مدینے میں چلنے کی خبر مل رہی ہے کہ جس نے مدینہ منورہ کے نظام زندگی کو پل بھر میں درہم برہم کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ لوگ ڈر سے کلمہ طیبہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ موسمیات کے سعودی ماہر عبدالعزیز الحسینی کا کہنا ہے کہ طوفان کا رخ الجوف اور شمالی علاقے سے تبوک اور حائل کے مشرقی اور جنوبی علاقے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مشرقی علاقوں قاسم اور ریاض کو ایک کے بعد دوسرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا گیا۔ ماہرین نے سعودی شہریوں اور وہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو ہدایت کی کہ وہ آبادی سے باہر اور کچے راستوں پر سفر نہ کریں، راستوں پر انتہائی ضرورت کی صورت میں ہی نکلیں اور طوفان رک جانے تک انتظار کریں۔ ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ سعودی عرب کے شمال وسطی اور مشرقی علاقوں میں دن کے وقت موسم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ہفتے اور اتوار کی آدھی رات سردی بڑھ جائے گی۔ خبروں کے مطابق شمالی حدود الجوف، ریاض، الشرقیہ، حائل، نیز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شمالی علاقوں میں ہواؤں کی رفتار 55 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ ہے۔ گرد و غبار کا طوفان لال آندھی کی شکل میں اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ صورتحال سانس کے مریضوں کے لیے خطرناک ہے۔ سبق نامی ویب سائٹ کے مطابق ٹریفک پولیس اہلکار مسافروں کو گائیڈ کرنے کے لیے راستوں پر گشت کر رہے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفاع کی طرف سے ریاض کے ہر کمشنری اور شہروں میں آئے طوفان سے بچنے کے لیے مقامی شہریوں اور وہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو احتیاطی تدابیر کی تاکید کی گئی۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر جو زائرین مدینہ منورہ میں موجود تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز عصر کے فوراً بعد آسمان کی رنگت بدل لگی۔ آسمان پہلے تو نارنگی رنگ کا ہوا، ہواؤں کی تیزی میں تیزی آنے لگی، ایک مٹی کا غبار سا اٹھنے لگا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ آندھی بھی اسی عام سی نوعیت کی آندھی ہوگی جس کا وقت بس چند منٹ پر محیط ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہوائیں گردہ اڑاتی ہوئی تیز ہونے لگی تو ویسے ویسے طوفان کی رنگت نارنگی سے لال کی طرح ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد آندھی کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہوائیں انسانوں کو بھی اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گی۔ لوگوں کی چیخوں پکار شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد تیز طوفانی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
لوگ اس اچانک آنے والے طوفان سے پریشان ہو گئے. بہت سے لوگ خدا کے ڈر کی وجہ سے سجدہ ریز ہو گئے, اللہ سے رحم و کرم کی دعا مانگنے لگے. بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ نشانیاں اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں, کیونکہ انسانوں کے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے ایسی مصیبتیں پوری دنیا میں آنی شروع ہو چکی ہیں. ان سب نشانیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کی اعمال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں, اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکے, تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب آ جائے گا. پیارے دوستو, ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوگا. مردوں کے سروں پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے اور گانے والی گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مست کر دے گا. ترمذی شریف میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے, امانت کو غنیمت سمجھا جائے, زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے, تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پسے پشت ڈال دیا جائے, شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے, بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے, بیٹا اپنے دوست کو قریب رکھے اور باپ کو خود سے دور رکھے, مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے, قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو, قوم کا لیڈر ذلیل ترین شخص ہو, کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے, ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں, شرابیں پی جانے لگیں اور امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لان تان کرنے لگیں, تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو. جو سرخ آندھیوں, زلزلوں, زمین میں دھسائے جانے, شکلوں کے مسخ ہونے, پتھر برسنے اور ایسی دوسری نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگے. اسی طرح آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قدرتی آفاتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوگی. اسی لیے سیلاب, آندھی اور طوفان کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے اور ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کی ضرور کوشش کی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کو دور کرنے کی محنت کی جائے. پیارے دوستو, جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ تو مجرموں کو ہوتی ہے, جو لوگ جرائم میں شریک نہ ہو ان کی کیا غلطی, اور معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہے کہ وہ بھی بڑی تعداد میں زلزلوں کی زد میں آ جاتے ہیں. اس کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ بات بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات پہ واضح فرمائی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی ان فتنوں کا, آفتوں کا ذکر کیا, تو یہ سوال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا کہ کیا نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اسباب میں دیا کہ اللہ رب العزت جب انسان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے, جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے, جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے, جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے, جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی پر حلال کرنے لگتا ہے, جب اپنے ظلم کو اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے, جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری اور خوبی جاننے لگتا ہے, جب عبادت اور بندگی کو آر سمجھا جانے لگتا ہے, تو اللہ کا غضب قدرتی آفات, زلزلہ, سیلاب اور وبائی مرضوں کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے. اور آج ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس لیے معافی طلب کریں اور دین کی طرف لوٹ آئیں.